बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 1 जून है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जेल में इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात। इस खबर की हकीकत, अलीमा खान का जवाब, और अगर ये मुलाकात हुई है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान से तहरीक इंसाफ के लिए सर कोई अच्छी खबर नहीं है। वहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया और जितने लोग भी KPK से, पंजाब से वहाँ पर आपको कंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। शाहिद खट्टक की गिरफ्तारी की कोशिश, और दूसरी तरफ रियासत पूरा प्रोटोकॉल दे रही है बिलावल जरदारी को, और नून लीग के कई आपको वहाँ पे तर्जुमान और वज़रा नजर आएंगे जो रियासत की आशीर्वाद से वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं। लेकिन कंपेन के लिए ज़मीन तंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए, उनके कायदीन के लिए। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल, 30% नए अदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं, लेकिन रस्तू साहब आज भी मानने को तैयार नहीं कि मुल्क के अंदर महंगाई है और हालात बेहतर हो रहे हैं। इन्हें भी आईना दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, अडाला जेल की तरफ मार्च, सोहेल अफरीदी काबीना के मेंबरान और अरकान असम्बली के साथ कल मार्च करेंगे। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रोकने के लिए इस मार्च को कितना जोर लगाया जाएगा, ये भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर सदर का इस्तीफ़ा, ईरान से क्या खबर आ रही है, और अमेरिका की एक और ऑफर, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। कल मंगल का दिन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हर हफ्ते 15 से 16 लोगों की मुलाकातें ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, ये हुक्मनामे के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन पिछले 6 माह से इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, जो इस बात का इंडिकेटर है कि इमरान खान को जेल में रखने का बाकायदा एक प्लान बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जो फस्तायत इस वक्त हम देख रहे हैं, ये भी एक इंडिकेटर है कि इमरान खान के लिए सिस्टम के अंदर किसी किस्म का रिलीफ या डील का कोई भी आपको क्लू नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग बज़िद हैं कि डील हो रही है। दोस्तों, किसकी मुलाकात हुई ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब पीछे नहीं हट रहे। अडाला जेल वो मार्च भी करेंगे, अलीमा खान के साथ वो एक पेज पर भी मौजूद हैं। लेकिन इस एक पेज का होना पाकिस्तान में कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, और उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए सोहेल अफरीदी के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। पिछले एक हफ्ते में जब से सोहेल अफरीदी ने ईद से पहले ये ऐलान किया था कि हम बहनों के साथ खड़े रहेंगे, खड़े हैं और खड़े हमेशा इसी तरह आपको हम नजर आएंगे, उसी दिन से सोहेल अफरीदी के खिलाफ आपने एक महाज बनते हुए देखा। ये जो मकड़ियां जाल बुन रही हैं, इन मकड़ियों को कामयाबी नहीं होगी, ये अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगी, क्योंकि सोहेल अफरीदी उस रास्ते पर चल रहा है जहां पर इमरान खान की रिहाई का मामला है, मैंडेट का मामला है, और मैंडेट का जो तकाजा है उसे वो पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर सोहेल अफरीदी की इंटेंशंस पॉलिटिकल होती और वो इमरान खान के मैंडेट से हटकर कुछ और कर रहे होते, तो शायद सोशल मीडिया पे उनकी सपोर्ट हमें इस तरह से नजर ना आ रही होती। सोहेल अफरीदी के ऊपर बहनों को भी भरपूर एतमाद है, और पिछली 2 मुलाकातों के अंदर हमने ये एतमाद देखा भी है। तो कल का दिन इंतहाई अहम है। कंटेनर्स लगाकर रास्तों को उसी तरह रोका जाएगा जैसा इससे पहले भी हमने ईद से पहले देखा। बहनों को भी रोका जाएगा, वर्कर्स को रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। और जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून नाफिज करने वाले जितने भी आपको इदारे हैं, वो एक तरह से प्राइवेट फोर्स बन चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 6000 पंजाब पुलिस के एहलकारों को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नून लीग ने जो अपनी हुकूमत है वो बनाने का फैसला कर लिया है, और इस ख्वाहिश को लेकर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास गए, और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए एक तरह से उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया कि जाओ, जो करना है करो, जिसको पकड़ना है पकड़ो, जिसको गिराना है गिराओ, जिसको रोकना है रोको, और तुम्हारी हुकूमत वहाँ पर ज़रूर बनेगी। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त कांटेदार मुकाबला है, और ये मुकाबला मैदान में नहीं है, बल्कि ये मुकाबला कौन ज़्यादा तारीफ़ करता है, कौन ज़्यादा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में जाएगा, ये मुकाबला इस वक्त हो रहा है। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने ही कभी भी मुकाबला नहीं किया, आवाम की सपोर्ट से ये मुकाबला नहीं किया, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और उन्हें हासिल करने के लिए इस वक्त एक रेस लगी हुई है। दोस्तों, खबर एक ये भी आई कि इमरान खान की जेल के अंदर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। गुज़श्ता कुछ अरसे से खबरें चल रही थी कि इमरान खान की अडाला जेल में एक साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आज अलीमा खान ने इस हवाले से एक रिएक्शन दिया कि इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की अडाला जेल में मुलाकात की। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों के अंदर कोई हकीकत नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है।
انہوں نے بیرسٹر گوہر سے اس حوالے سے تصدیق بھی کی ہے کہ یہ ایک مکمل جھوٹ ہے اور ایک پروپیگنڈا اور اس طرح کی خبریں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی عمران خان سے ملاقات کی بات یا کوئی پریشر ڈالنے کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس قسم کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں سب سے جو گھنونا کردار ادا کیا وہ بیرسٹر گوہر نے کیا۔ پاکستان کی عوام سڑک پہ انتظار کر رہی تھی 26 نومبر کو، آپ کو یاد ہوگا کہ آج فیصلہ ہوگا، آج ہم یہاں سے عمران خان کی رہائی لے کر اٹھیں گے، عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن دوستو کیا ہوا؟ اسی دن بیرسٹر گوہر کی انٹری ہوتی ہے اور سارا منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہ صاحب وہاں گئے، عمران خان سے موبائل فون کے اوپر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کر پاکستان کی عوام کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ جو پریشر عوام نے کریٹ کیا، اس پریشر کو ختم کروانے میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن خیر انہی کے پاس خبر ہوگی کیونکہ ان سے رابطہ ہے پاکستان میں طاقتوروں کا، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور یہ جب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر آپ تحریک انصاف کے اندر قائدین ڈالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اس وقت یہ خبریں لانچ کروا دی جاتی ہیں۔ دوستو پچھلے 6 ماہ کے اندر جتنی خبریں بھی اڈیالہ جیل سے ہم نے رپورٹ کی، اس میں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا، ذہنی اذیت دینا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ عمران خان کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بیٹوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، جو ان کی اہلیاں ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوتی، کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، جو قیدی کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان کو پامال کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کنونشنز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور باہر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے، اقوام متحدہ نے بھی یہ سوال کیا پاکستان کی سرکار سے، لیکن یہ تمام چیزیں جان بوجھ کر روکی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے، اور دیکھیں آرمی چیف کون ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کی شاید ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دوستو گزشتہ 6 ماہ سے انہیں کتابیں فراہم نہیں کی گئی، ان کے پاس ٹیلی ویژن کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ٹی وی دیکھ لیتے تھے، پی ٹی وی، لیکن اب پی ٹی وی بھی ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی سرکار کی جو کامیابیاں ہیں جھوٹی فارم 47 کی حکومت کی وہ آپ کو ملتی ہیں، یہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا۔ دوستو عدالت کے احکامات کے باوجود وکیل کی صرف 2 ملاقاتوں کے علاوہ گزشتہ 6 ماہ سے باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، جبکہ عدالت کے فل بینچ کا حکم نامہ موجود ہے جو ہر ہفتے کم از کم 18 افراد کی ملاقات کی اجازت دیتا ہے۔ منگل کو 6 فیملی ممبران اور 6 وکلا، جبکہ جمعرات کو پارٹی کے 6 عہدیدار جو ہیں ان سے جا کر مل سکتے ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور ہمیں سننے کو یہ مل رہا ہے کہ جناب آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے اور کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ جو آرمی چیف، یہ ایک اشفاق پرویز کیانی صاحب، جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ان کے حوالے سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ اشفاق پرویز کیانی صاحب عمران خان کے ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف دا لاٹ، لیکن پھر خبر یہ بھی آئی کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، مکمل بیڈ ریسٹ کر رہے ہیں، اور آج کل وہ گولف بھی نہیں کھیل رہے۔ تو پاکستان میں عمران خان کی صحت، عمران خان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اور جو ایک پریشر نظر آ رہا ہے، اور اس حکومت کی کارکردگی، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی خبریں لانچ کروائی جاتی ہیں، لیکن ان خبروں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اڈیالہ جیل وکیل جو ہیں وہ پہنچے خان صاحب کے، خالد یوسف چودھری صاحب، اور خالد یوسف چودھری صاحب ان چند وکلا میں سے ایک ہیں جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ان کے کیسز کی پیروی اور ان کے وکالت ناموں کے لیے آپ کو ہمیشہ اڈیالہ جیل کے باہر کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل دائر کرنے کے لیے درکار قانونی دستاویزات پر دستخط کروانے کی غرض سے اڈیالہ جیل پہنچے۔ خالد یوسف چودھری کے مطابق اپیل پیپرز اور وکالت نامے 25 مئی کو دوپہر 1:30 بجے جیل حکام کو موصول ہو چکے تھے، تاہم انہیں عید کے بعد آنے کا کہا گیا۔ ان کے مطابق یہ دستاویزات 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل دائر کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، جبکہ 25 مئی کو صرف ایک میڈیکل پٹیشن سے متعلق وکالت نامہ فراہم کیا گیا، وہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا وہ ان کو دے دیا گیا تھا۔ خالد یوسف چودھری اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے، لیکن ان کو وہ دستاویزات جو ہیں، جو کاغذ جو ان کو عید سے پہلے مل جانے چاہیے تھے، وہ ان کو نہیں دیے گئے۔ دوستو یہ تمام راستے عمران خان کے بند کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جناب آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے حالات دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں پر تو ورکرز کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں تاخیری حربے کس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل پر 5 ماہ گزرنے کے باوجود سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو ہی نہیں سکا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو 20 دسمبر 2025 کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی گئی۔ 29 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔
آج یکم جون ہو گیا لیکن اپیلوں پر ایک بھی باقاعدہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اب اس کیس کی جو ٹائم لائن جو کورٹ رپورٹرز ہیں اسلام آباد کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں دائر ہوئی تو پہلے 3-3.5 ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس اور عمران خان کے وکلاء کے درمیان ایک تنازع بنا رہا جو 3.5 ماہ کے بعد مارچ میں جا کر بمشکل حل ہوا، لیکن اس کے بعد بھی کیس نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آج تک مقرر نہیں کیا جا سکا۔ اب ہائی کورٹ میں ہوا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وکلاء کے مطابق 29 دسمبر کو اپیلیں دائر کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی متعلقہ برانچ سے معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ اپیلوں پر کوئی اعتراض نہیں لگا، کیس مقرر ہو جائے گا۔ کیس 1.5 ماہ مقرر نہیں کیا جاتا اور پھر سزا معطلی درخواستیں دائر ہونے پر بتایا گیا کہ آپ کی اپیلوں پر تو اعتراضات لگے تھے، جب اپیلیں ہی دائر تصور نہیں ہو سکتی تو پھر سزا معطلی درخواستیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اور اب اپیلوں پر اعتراض دور کرنے کا وقت بھی ختم ہو چکا، یعنی ٹائم بار ہو چکا ہے اور یہ ایک دانستہ طور پہ یہ سب کام کیے گئے۔ دیکھیں جب وکیل نے کیس کو لٹکانا ہوتا ہے نا تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ڈھونڈتا ہے، یہاں پر عدالتیں ان کا رجسٹرار آفس اس وقت ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان تمام کیسز کو ناک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ رول آف لاء کا یہ ہے کہ دوستو یہ جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں تھے، یہ ان لوگوں کی طرف سے تھے جنہوں نے 28ویں ترمیم کی جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، جو 27ویں ترمیم لے کر آئے، یہ ان لوگوں کی طرف سے تھے جنہوں نے جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لا کر بٹھایا اور ان جیسے کئی ججز آپ کو یہاں پہ ملیں گے، یہ ان لوگوں کی طرف سے تاخیری حربے تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جناب اب تو بہت دیر ہو گئی تو یہ سوال ان سے کیا جائے کہ دیر تم نے کی ہے، یہ عمران خان کے وکلاء نے نہیں کی۔ پچھلے 9-10 ماہ ہو گئے ان درخواستوں کو آپ کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے کہ سزا معطلی کے معاملے کو دیکھا جائے۔ اب وہاں پہ پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ جب اپیلیں دائر ہو جاتی ہیں تو سزا معطلی کا معاملہ عدالت کے سامنے ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالآخر 12 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین نے درخواست منظور کر کے رجسٹرار آفس کو مرکزی اپیلوں کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی، اور پھر 12 مارچ کی اس سماعت میں بیرسٹر سلمان صفدر نے کیس کی تاریخ دینے کی استدعا کی تو جسٹس خادم حسین سمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ کیس کو نمبر لگ جائے تو تاریخ مل جائے گی، آرڈر کر دیا ہے، اس عدالت میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کیس ہر ہفتے لگ رہا ہے۔ وہ دن تھا اور آج یکم جون، 2.5 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، اس کے بعد بھی اپیلیں پہلی باقاعدہ سماعت کے لیے بھی مقرر نہ ہو سکی۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر راستہ نکالا جا رہا ہے کہ آج بھی شاید عمران خان مان جائے۔ دوستو عمران خان نے جو ان کے 3 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے اور جس کنسسٹنسی کے ساتھ وہ جیل کے اندر موجود ہیں، اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس نظام کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھکے گا نہیں۔ ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے یہی آپ کو ایک پیغام ملے گا۔ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا نا کہ آزادی یا موت، اگر یہ مجھے جیل کے اندر مارنا چاہتے ہیں مار دیں، لیکن میں اس نظام کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا۔ اور ایک چیز خان صاحب کو اس کا رنج بھی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ بشرا بی بی کو جان بوجھ کر سزا دی جا رہی ہے، اور بشرا بی بی نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ جیل وہ کاٹ رہی ہیں۔ اور دوستو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے والے 34 ارکان میں سے 7 ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچے اور انہوں نے سہیل افریدی سے ملاقات کی ہے اور بروقت اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پر مکمل اعتماد کی بھی یقین دہانی کروائی۔ تو جو 48 سے 58 کا نمبر دے رہے تھے اس میں 7 مزید جی اضافہ ہو گیا اور انہوں نے مزید ملاقاتیں جاری رکھنے کا بھی باقاعدہ ایک پیغام دیا ہے، اور سہیل افریدی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جتنے بھی ناراض ارکان ہیں ان سے وہ رابطہ کیا جائے گا اور جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، ان کے کنسرنز کو دیکھا جائے گا۔ اب کمیٹی میں جی ایک تو بابر سواتی صاحب ہیں، عاطف خان ہیں، مینا خان افریدی ہیں، علی اصغر ہیں، اکبر ایوبی اسی کمیٹی کے اندر شامل ہیں، اور اطلاعات کے مطابق ناراض اراکین نے کمیٹی کو مسترد کر دیا اور ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اسد کیسر کی جانب سے پہلے بھی شوکت یوسفزئی کو ذاتی حیثیت میں بھی ناراض اراکین کے پاس بھیجا گیا، ان کو منسٹری بھی آفر کی گئی لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور پھر مذاکرات کی کوشش جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو دونوں طرف سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ میرے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی میرے لیے کرتی ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ سہیل افریدی ان لوگوں کو ضرور منا رہے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی اور وہ مینڈیٹ جو آپ تمام دوستوں کے پاس ہے، آپ منگل کے دن سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہوں، عمران خان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، پاکستان کے مینڈیٹ کا جو تقاضا ہے اس کے ساتھ وفا کریں، اور یہ جو امانت پاکستان کی عوام نے آپ کو دی ہے اس میں خیانت مت کریں۔ امانت یہی تھی کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ آج کافی دنوں کے بعد حلیمہ خان
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी के लिए पहुंची तो वहाँ पे लोगों ने उनसे सवाल किया कि मैडम आपको काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर देखा। तो उन्होंने ना एक जुमला कहा। वो जुमला क्या था कि हम यहाँ पर सज़ा लेने के लिए आए हैं और जज साहब की ख्वाहिश है उनके दिल में कि वो हमें सज़ा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर की भी दिल की ये ख्वाहिश है कि वो हमें सज़ा दें। तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों की ये ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए पूरा सिस्टम सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन ये ख़ानदान जिसे ये डराने की कोशिश कर रहे हैं वो डर नहीं रहा। पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान की बहनों को किसी तरह से डरा धमका कर आप साइड पे कर दें। देखें, पिछले 2-2.5 वर्षों में जब से खान साहब जेल के अंदर हैं, मुतादिद मुकदमात अलीमा खान और उनकी बाकी बहनों के ऊपर भी जो है वो दायर किए गए, बच्चों के ऊपर मुकदमात दायर कर दिए गए, उनके नाम पाकिस्तान में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए, उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये ख़ानदान झुकने के लिए और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही उन लोगों को पैगाम है जो कहते हैं कि डील हो रही है, इमरान खान बाहर आ रहा है, इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं कि कोई मुलाकात नहीं हो रही। और सोहेल अफरीदी के गिर्द जिस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है वो भी एक अहम इंडिकेटर है कि कोई किसी लेवल पर कोई डील नहीं हो रही और इमरान खान कभी भी डील नहीं करेंगे। मैं दोस्तों आपको खबर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी दे दूं। और अब खबर ये आ रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए और उनको स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल किया गया। अच्छा, बैरिस्टर गौहर के बारे में जहाँ तक बताया जाता है कि इनके पास शायद NOC था, इनको नहीं रोका गया। ये कहीं भी जाते हैं तो इनको वेलकम किया जा रहा है और इनकी तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। किसको रोका गया? शाहिद खट्टक को। किसको रोका गया इससे पहले? जुनैद अकबर को। किसको रोका जाएगा? वो तमाम लोग जो KPK से यहाँ पर कंपेन कर रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ नून लीग के कैंप को अगर देखें ना तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून की ख़वातीन बहुत सारी आपको तर्जुमान और एक पूरी पलटून आपको नज़र आएगी जो नून लीग के लिए इस वक्त कंपेन करती हुई नज़र आ रही है। मरकज़ में आपकी हुकूमत है ना, इसीलिए सरकार का एक ख़ास पैगाम है। सरकार टैक्स पेयर के पैसे से वहाँ पे इस वक्त इलेक्शन कंपेन कर रही है। अब ये जो 6000 जो एहलकार हैं जिन्हें गिलगित बल्तिस्तान में तैनात करने की तैयारी की जा रही है, किसके पैसे से तैनात होंगे? और कौन सा ऐसा ख़तरा आपको वहाँ पर है कि अगर 6000 लोग जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर तैनात ना किए गए तो न जाने कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा आप लोगों का, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है। और पिछले एक हफ्ते से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, जहां भी कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, वहां पर उससे पहले ही उम्मीदवारों के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच जाती है। दोस्तों, वीडियोज़ इस वक्त आपके साथ साथ चल भी रही हैं वीडियो के अंदर, जिसमें शाहिद खट्टक की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ छापे मारे जा रहे हैं। एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। शाहिद खट्टक साहब ने पैगाम दिया कि मुझे पकड़ने के लिए आए, लेकिन मैं हर सूरत में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं और आज हर सूरत कॉर्नर मीटिंग हमारी होगी, जलसा करेंगे, रैली निकालेंगे और कोई भी माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि जो सोहेल अफरीदी है वो इस इलेक्शन को रोकना चाहता है। रोकना कौन चाहता है? इन वीडियोस को देखें। ये वीडियो जो दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पे लूप के अंदर चल भी रही है, एक वीडियो जिसमें बिलावल को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। इंतखाबी मुहिम के रास्ते में सैलाबी रैली के साथ पत्थर आ गए। बिलावल भुट्टो के लिए शिगर की तहसील गुलाबपुर जाने का रास्ता क्लियर किया गया, पत्थर हटाए गए और पुलिस मौजूद थी। और ये भी सवाल होना चाहिए कि जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी क्या वो सरकारी है या नहीं? अगर सरकारी है तो क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए हमारा सवाल है। और किस बुनियाद के ऊपर शाहिद खट्टक को गिरफ्तार किया जा रहा है? दोस्तों, एक खबर और भी आ रही है जिसमें एक NOC जारी कर दिया गया है और वो NOC है नवाज शरीफ साहब को। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप नवाज शरीफ साहब को भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीरें करते हुए देखेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इंटरेस्टिंग ये होगा कि नवाज शरीफ साहब तकरीर क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पुकारेंगे? क्या जरदारी साहब को बुरा कहेंगे? वो किसको बुरा कहेंगे? क्योंकि पिछले 4 सालों से तो आपकी हुकूमत है। आज जब तकरीर कर रहा था ना बिलावल जरदारी, तो उसने कहा कि बाबू लोगों को कोई हक हासिल नहीं है कि आप पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकें। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की मुतअद्दिद दफ़ा हुकूमत आई। इससे पहले पाकिस्तान में मरकज़ के अंदर भी इनकी हुकूमत थी, तो फैसले तो आप लोग करते रहे। तो सवाल वही है कि आप अपनी गलतियों कोताहियों का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आप इनकी तकरीरें सुने, इन तकरीरों में आपको मुखालफत नजर नहीं आती। मुखालफत करें तो किसकी करें? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। वो उठाकर बाहर फेंक देंगे, जैसा कि बिलावल को बता दिया गया कि अगर इस हुकूमत में रहना है और केसेस तुम्हारे ख़ानदान के और तुम्हारे वज़रा के अगर तुमने नहीं खुलवाने तो खामोशी के साथ 28वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत करो।
اس لیے تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. جب باپ نے کہہ دیا تو بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کرے. تو ان تقریروں کے اندر نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ملے گی، نہ آپ کو بلاول زرداری صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پاکستان کو مسلم لیگ نون نے بیڑا غرق اس کا کر دیا. مرکز میں آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے، تو آپ کا مخاطب کون ہے؟ آپ کا مخالف کون ہے؟ 4 برس سے تو آپ عمران خان کے خلاف تنقید کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ ان کی تقریروں کے اندر دوستوں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلاول نے جاتے جاتے نون لیگ کے اوپر طنز کیا. بلاول نے جی بی اے 12 شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پی ڈی ایم کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا، ایک بار پھر یہاں آپ کا ساتھ مانگنے آیا ہوں. آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کو مایوس نہیں کیا. وہ غلط فہمی میں تھے کہ عوام کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا. کون غلط فہمی میں تھا؟ غلط فہمی میں تو یہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. ان کا مخاطب اس تقریر کا کون ہے کہ وہ غلط فہمی میں تھے؟ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر عمل بھی کیا تھا. پاکستان ایٹمی قوت بن کر آج دنیا کے سامنے مضبوط ہو کر کھڑا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پسماندہ طبقوں کی نمائندگی کی. قائد عوام نے گلگت بلتستان کے کمزور عوام کا ساتھ دیا. آپ نے قائد عوام کا ساتھ دیا. قائد عوام نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. مجھے نہیں پتا یہ قائد عوام کس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ زرداری صاحب نے کوئی نیا فرزند زرداری نے کوئی نیا عہدہ نکالا ہے. ان کی والدہ کی بات ہے یا ان کے نانا کی بات ہے، اوبیسلی یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں. آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف شفاف الیکشن ہو. آپ کو فارم 45 ہاتھ میں لے کر واپس جانا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. فارم 47 کا بندوبست میں خود کروں گا. تو انہوں نے ایک طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کی. اچھا، اس کے اوپر نا بڑے انٹرسٹنگ قسم کے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر میمز بھی بن رہی ہیں. لوگوں کا ایک ریئیکشن بھی آیا اور لوگوں نے گلگت بلتستان کی عوام سے جو مذاق کیے جا رہا ہے اس کے اوپر اپنا ایک ریئیکشن دیا. جب آپ کہتے ہیں نا فارم 45 اور 47 کی، لوگوں نے کہا یار یہ تم جو گلگت کی بات کر رہے ہو، پہلے کراچی والوں کو تو ان کا حق دے دو. کراچی کے اندر جو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں یہ تو ذرا قوم کو دکھا دو. کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے. دوستو، میں 2012 کے اندر ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا کراچی کے لیے، امید کی کرن، اور ہماری ایک رپورٹر ہوا کرتی تھی، آج کل وہ جیو میں ہے، کرن خان. تو میں نے اسے ایک ٹاسک یہ دیا کہ آپ نے ہر ضلع کی رپورٹنگ کرنی ہے، خاص طور پہ یہ جو گجر نالہ ہے. دیکھیں وہ دن اور آج کا دن، آج بھی گجر نالے کے حالات وہی ہیں. اس گجر نالے کو تو آپ صاف نہیں کر سکے. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو بابو لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس سے کس طرح لڑیں گے؟ آپ کراچی کو تو اس کا حق دے نہیں سکے. لوگوں نے دوستوں اس پہ بڑے انٹرسٹنگ کمنٹ کیے ہیں. ایک دوست نے لکھا کہ پہلے کراچی کے مسئلے کا حل تو کرو میرے بھائی، اور پھر ایک اور دوست نے لکھا اچھا اب فارم 47 کا لولی پاپ بلاول کو دیا گیا ہے. ہی نوز فارم 47 ول بی ارینج، اور 2024 کے الیکشن میں جس طرح سے ارینج کیا گیا، اور موٹر سائیکل کا تیل 382 کا، جہاز کا تیل 283 کا. لوگوں نے اس کے اوپر جو ان کی منافقت ہے، جو سیاسی منافقت ہے، اس کا پول کھولا اور اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے. لیکن تنقید انہوں نے بھی ایک طنز کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر. دوستو، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہر طرف سے اچھے کی خبر ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں حائل نہیں ہو رہے. اور دوستو، یہ فارم 47 صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی کارکردگی صفر ہے. وہاں پر بھی یہ فارم 47 والی کارکردگی دکھا رہے ہیں. ارسطو صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کوششوں سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی. یہ 1 جون 2026 کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، انہوں نے شاید ادارہ شماریات کی رپورٹ نہیں پڑھی. ان کے اپنے ملک کے اندر، ان کی اپنی حکومت کے اندر یہ کیا رپورٹ آ رہی ہے؟ پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ، مئی میں مہنگائی 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ادارہ شماریات کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق جون 2024 کے بعد گزشتہ ماہ مئی میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ رہی. اپریل کے مقابلے میں مئی میں مہنگائی کی شرح 0.52% کا اضافہ ہوا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ مئی 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح بڑھ کر 11.67% ہو گئی، جبکہ مئی 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 3.5% تھی. ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2025 تا مئی 2026 میں اوسط مہنگائی 6.69% رہی، جبکہ اپریل 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 10.89% ریکارڈ کی گئی. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ گزشتہ 2 ماہ میں دیہات میں ماہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 0.30% بڑھی، اور مئی 2026 میں شہروں میں مہنگائی میں 0.68% کا اضافہ کیا گیا. لیکن ارسطو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں مہنگائی میں آپ کو کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ایک قدم میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور یہ انہی کی سٹیٹمنٹ ہے. اور احسن اقبال صاحب، جنہیں بہت شوق ہے اڑان پاکستان منصوبے دینے کا،
اور منصوبے یہ بناتے جاتے ہیں، لیکن منصوبے کامیاب ہوں یا نہ ہوں اس پہ ان کے اوپر سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ پاکستان کے حالات کے اوپر منحصر ہے نا کہ کوئی سرمایہ کاری آئے گی نہیں آئے گی، اور جب تک ان کی حکومت کو 20 سال نہیں دیے جائیں گے ان کے منصوبے کام نہیں کریں گے۔ دوستو احسن اقبال صاحب کے ساتھ نا جتنے بھی ان کے ماتحت تھے، جو بھی ان کی منسٹری میں رہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اسی بات پہ لڑائی ہوئی کہ یار تم جو پلان دیتے ہو بہت اچھے پلان ہوں گے، کاغذ پہ بہت اچھے لگتے ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کر بڑے اچھے پلان تم نے اپنی منسٹری سے دیے، لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ 20-20 سال کے پلانز ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میرے پلان کے اوپر آپ نے چلنا ہے تو حکومت بھی 15-20 سال آپ کو ہمیں دینی پڑے گی۔ وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں۔ یہ منسٹرز کی یہ اوقات ہے، ان حکومتوں کی یہ اوقات ہے۔ وہاں پہ جمہوریت کہاں سٹینڈ کرتی ہے دوستو، اس کا فیصلہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ووٹ کی جس طرح حفاظت کرنی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، اسی طرح آپ نے اس ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ فیصلہ بھی آپ دوستوں نے کرنا ہے کہ یہ رستو جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ سنیں۔ ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور 2018 کے بعد ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں مسلسل کمی ہوئی۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم میں مسلسل کمی ہے۔ سرمایہ کاری جی ڈی پی کی 2.6% سے کم ہو کر 0.6% پر آ گئی۔ تو آپ کیوں قوم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے؟ اور دوستوں میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں کہ جو کام پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے نا، آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، وہی کام اس وقت امریکہ میڈیا بھی کر رہا ہے۔ فاکس نیوز کی جی ایک رپورٹ، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسعود پزشکیان نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ کے دفتر کو بتایا کہ انہیں اہم فیصلوں کے عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کی طاقتور پاسدار انقلاب گارڈز اور دیگر سخت گیر حلقوں کا اثر و رسوخ بڑھنے سے منتخب حکومت کا کردار کمزور ہو گیا، جس کے باعث صدر اور ان کی کابینہ بڑے فیصلوں سے الگ ہو گئی۔ ایرانی حکام نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی کہ صدارتی دفتر کے عہدیداران اور پاسداران انقلاب گارڈ سے وابستہ ذرائع نے کہا کہ صدر نے نہ تو استعفیٰ دیا اور نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی درخواست کی۔ صدر مسعود پزشکیان بدستور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ امریکہ کیا کھیل کھیلتا ہے۔ جب تک پاسداران انقلاب آپ کے خلاف ہیں، آپ اس قسم کی خبریں اپنے میڈیا کے ذریعے سے آپ ان کو اڑاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کام کرتی رہے گی تو اس وقت تک وہ آپ کے لیے فیورٹ ہوگی۔ پاسداران انقلاب آپ کے لیے کام نہیں کر رہی، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تو وہ آپ کے لیے فیورٹ نہیں ہے۔ اس طرح امریکہ بیانیے بناتا ہے، اگر ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہوگا تو یقیناً حالات پھر ایسے ہی ہوں گے کہ فاکس نیوز کے ذریعے آپ کو اس قسم کی خبریں جو کچھ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے لانچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور لبنان کے اندر خبر اب یہ آ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے حکم دے دیا ہے کہ لبنان کے اوپر تازہ حملے کیے جائیں، اور نیتن یاہو نے فوج کو لبنانی دارالحکومت بیروت پر حملوں کا حکم دے دیا۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایسے وقت میں جب جنگ بندی آپ کو یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی، پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے جنگ بندی دیکھی، لیکن اس کے فوری بعد حملوں میں تیزی، ایک جو اگلا فرنٹ تھا لبنان کا اسے انہوں نے گرم کر دیا، اور کوشش اب یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے لبنان کے مختلف حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ لیکن چونکہ ایران جنگ بندی ہے، حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کر حملہ اسرائیل کے اوپر نہیں کر سکتا، اسی لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لبنان کے اوپر کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک جو کیچ ہے وہ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا تو یہ انگیجمنٹ اس محاذ پہ بھی ہونی تھی، ویسٹ بینک پہ بھی ہونی تھی۔ اب کیونکہ اس محاذ سے وہ مکمل خاموشی ہے تو انہوں نے دوسرا محاذ گرم کر دیا، اور پوری طاقت کے ساتھ اس وقت حزب اللہ کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، لبنان کے مختلف حصوں کے اوپر پیش قدمی بھی کی جا رہی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا لبنان میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی پر تشویش کا اظہار اور جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے اجلاس کو بلانے کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوستو عرفان ہاشمی ٹاکس پہ اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔